मोहित अपने एक बाजू को सीने पर बांधे और दूसरे बाजू को कोहनी के बल से मोड़कर हाथ से पेशानी को मसल रहा था। कमरे में कुछ फासले पर परेशान सूरत लिए खड़े मलिक जहां सेब सामने बेड की तरफ मुस्तरब निगाहों से देख रहे थे। कमरे में ताबिंदा बेगम की सिसकियों की हल्की सी आवाज चंद सेकंड्स के तवक्कुफ के बाद गूंज रही थी। सोजिश ज़दा आंखें और सफेद पड़ते चेहरे के साथ रिदा बेड पर लेटी थी और डॉक्टर इसके बाजू में इंजेक्शन गाड़ी इस पर झुका हुआ था। इंजेक्शन में मौजूद महलूल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और रिदा की रगों में दाखिल हो रहा था। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने सीधे होते हुए मलिक जहांजेब की तरफ देखा, जो बेचैनी से आगे बढ़े। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं किसी बात का। डॉक्टर ने इंजेक्शन के सामने मौजूद सिरिंज को तल्फ किया और मलिक जहांजेब से कहा। मोहित एकदम से नजरें झुका गया। वही जानता था वो कल रात से अब तक किस बात का जहनी दबाव लेकर इस हालत को पहुंची है। शायद वो रात भर रोती रही थी। सुबह उठते ही वो दोनों यहाँ आ गए थे। रास्ते में भी मुकम्मल खामोशी रही। हाँ, अलबत्ता रिदा की सूजिश ली हुई आंखें और जर्द चेहरा उससे मख्फी नहीं था। यहाँ आकर दोपहर तक वो बुरी तरह निढाल हो चुकी थी और अब डॉक्टर इसके यूं बुखार में तपने और एसाबी तनाव का शिकार हो जाने का सबब जहनी दबाव बता रहा था। जी डॉक्टर अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती है। वो 2 दिन से घर से लापता है तो इसी वजह से परेशान है। मलिक जहांजेब ने परेशान से लहजे में रिदा की हालत का सबब मेहताब की गुमशुदगी बताया। ओह अच्छा, मैंने इंजेक्शन दिया है, मुकम्मल आराम करने दें और देखें मजीद रोएं मत। ये इनकी हालत बता रही है वो मुसलसल कई घंटे रोती रही हैं, जिसके बायस एसाबी तनाव पैदा हुआ और ये हालत हुई। डॉक्टर ने अपना बॉक्स बंद करते हुए हिदायत दी, जिस पर मलिक जहांजेब सर हिला गए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर के साथ ही मलिक जहांजेब कमरे से बाहर निकल गए। ताबिंदा बेगम अब रिदा के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थीं और मोहित आहिस्तगी से चलता हुआ बेड के करीब आया, जहां वो आंखें मूंदे लेटी थी। अजीब जज्बाती लड़की है, पहले नफरत में हद पार कर गई और अब ये मोहब्बत जैसे फजूल जज्बे को सच मानकर ये हालत कर ली। उसने कभी सोचा नहीं था कि रिदा मलिक रात हो जाने वाली तमाम बातों का रद्द-ए-अमल ये जाहिर करेगी। उसने तो ये सोचा था कि या तो सब सुनकर इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला कर लेगी या फिर गुस्से में कोई और इंतहाई कदम उठाएगी, पर यहाँ इसकी ये हालत इसे बुरी तरह उलझा गई थी। इस तरह की जज्बाती जिद्दी लड़कियां अपनी मोहब्बत में नफरत से भी ज्यादा शिद्दत पसंद होती हैं। टिफिन बॉक्स के ढक्कन को हाथों में घुमाते हुए ईवा ने फिर से सामने खड़े मंसूर को घूर कर देखा। वो इस वक्त किचन में खड़े थे, जहाँ मंसूर इससे एक टिफिन में खाना पैक करवा रहा था। उसका चोर सा अंदाज ईवा को तशवीश में मुब्तला कर रहा था। अब बता दे, ये खाना किसके लिए बनवाया है और ऐसे मशकूक सा क्यों लग रहा है? ईवा ने आंखें सुकेड़े पेशानी पर बल डालकर पूछा। मंसूर जल्दी से राजदाराना करीब हुआ। आहिस्ता बात कर, बताता हूँ, पर अभी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मंसूर ने राजदाराना सरगोशी की। ईवा इसके इस तरह की हरकत पर और तशवीशनाक हुई। ईवा की खोजती निगाहों पर मंसूर ने गहरी सांस लेते हुए इसकी तरफ देखा, जिसे अब बात को अपने तक रखना इसके लिए मुश्किल हो गया था। मेहताब साहब के लिए ले जा रहा हूँ, ये खाना उन्होंने मंगवाया है, मंसूर ने कंधे गिराए सरगोशी में कहा और जांचती सी नजर इर्द गिर्द दौड़ाई। मुबादा कोई इनकी गुफ्तगू ना सुन ले। क्या साहब? ईवा का मुंह हैरत के बाइस खुला था और हाथ बेसाख्ता मुंह पर धर लिया था। आंखें पूरी खोले अब वो हैरत से मंसूर की तरफ देख रही थी। मंसूर ने इसके यूं हैरत से दिखने पर फौरन उंगली अपने होठों पर रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। हाँ साहब, वो अपने फ्लैट पर हैं। मंसूर ने जवाब देते हुए फिर से किचन के दरवाजे की तरफ देखा। वो आवाज भी हद दर्जा कम रखे हुए था। वो ये सब क्यों कर रहे हैं साहब? कितने परेशान है सब यहाँ? ईवा ने हैरत से बेरब जुमला अदा किया। पेशानी पर नासमझी की लकीरें उभर गई थीं। कोई परेशान नहीं है, सब नाटक है। मुझे पता है साहब की हालत क्या थी। मंसूर ने सर झुकाकर नफी में हिलाते हुए दुख से इसकी बात को रद्द किया। मुझे तुम्हारी कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही, साफ साफ पता हुआ क्या है? ईवा ने माथे पर हाथ मारते हुए दांत पीसकर पूछा। वो दोनों ही मेहताब मलिक के बहुत पुराने मुलाजिम थे और मेहताब इनको घर के अफराद की तरह ही समझता था। ये जो अपनी बीवी थी है ना, सानिया बीबी,
صرف لالے کے لیے شادی کی ہے صاحب سے، اپنے سابقہ شوہر سے ابھی بھی چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ صاحب نے دیکھ لیا اس دن؟ منصور نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بتایا تو ایوا ایک دم سے ساکن ہوئی۔ میں صاحب کے ساتھ ہی تھا اس دن، وہ بہت پریشان اور دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ پہلے بی بی کی قبر پر گئے، پھر فلیٹ چلے گئے اور وہاں سے جب پتا چلا کہ ثانیہ بی بی گھر آ گئی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ منصور اب بول رہا تھا جبکہ ایوا دم سادے سے سن رہی تھی۔ صاحب ثانیہ بی بی سے بہت پیار کرنے لگا ہے اور اب میں جانتا ہوں ان کی کیا حالت تھی اس دن۔ پہلے ملکانی جی کی ناراضگی کا دکھ، پھر نائلہ بی بی کا انتقال اور اب ثانیہ بی بی کی وجہ سے وہ پھر سے جینے لگے تھے پر اب ٹوٹ گئے ہیں۔ منصور مہتاب کے دکھ اور کرب کو لفظوں میں بیان کر رہا تھا۔ مہتاب اس دن فلیٹ سے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا جب اسے منصور نے ثانیہ اور سرمد کی آمد کا بتایا۔ وہ کچھ دیر اکیلے وقت گزارنے کے لیے فلیٹ میں چلا گیا تھا اور منصور کو گھر بھیج دیا تھا، پر جب ثانیہ اور سرمد کی آمد کا پتہ چلا تو وہ وہیں رک گیا اور منصور کو اپنے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا۔ مہتاب باہر کا کھانا زیادہ نہیں کھاتا تھا اور اب اسی لیے منصور اس کے لیے ایوا سے کھانا بنوانے آیا تھا۔ منصور مجھے صاحب سے ملنا ہے، ایوا نے پرسوچ نگاہیں سامنے مرکوز کیے کوئے سے لہجے میں فرمائش ظاہر کی، ایسے جیسے ذہن کچھ بن رہا ہو۔ ارے پاگل ہوئے ہے کیا؟ وہ بہت پریشان ہے، ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ منصور نے زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تردید کی۔ میرا ملنا بہت ضروری ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایوا جلدی سے اپنا دوپٹہ گلے میں درست کرتے ہوئے بولی تو منصور نے گھور کر لب بھیجے۔ مجھے تجھے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا سب کچھ، صاحب بہت ناراض ہوں گے مجھ سے۔ منصور نے پریشانی سے کہا میں کچھ نہیں جانتی، میرا ملنا بہت ضروری ہے ان سے، چلو میں ساتھ چلتی ہوں۔ ایوا نے بضد کہا اور پھر منصور کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ ثانیہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے چلتی ہوئی تابندہ بیگم کے پاس آئی جو مناہل کے پاس بیٹھی تھی اور وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ آنٹی آئیں کھانا کھائیں۔ ثانیہ نے قریب آ کر آہستگی سے ان کو پکارا۔ تابندہ بیگم نے اداس سا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ردا دوپہر سے نیم بے ہوشی میں نڈھال پڑی تھی۔ مناہل وہ جب اٹھتی مہتاب کے لیے رونے لگتی۔ تابندہ بیگم کا خود رو رو کر برا حال تھا، ایسے میں ثانیہ کو ہی ہمت کرنی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تابندہ بیگم نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا اور آنسوؤں میں روندی سے پریشان آواز میں کہا آنٹی آپ کو میڈیسن لینی ہوتی ہے، کھانا مت چھوڑیں۔ ثانیہ نے محبت سے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے اصرار کیا۔ تابندہ بیگم اس سے نظریں چرا گئی، وہ ان سے کس قدر محبت سے پیش آ رہی تھی اور انہوں نے آج تک اسے بھی مہتاب کی بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ بیٹا بھوک ہی نہیں ہے مجھے۔ تابندہ بیگم نے نرم سے آواز میں پھر سے انکار کیا اور سر بیڈ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ مہتاب کا اچانک کیوں پر اسرار سے انداز میں غائب ہو جانا پریشانی کا باعث تو تھا، ان کی ممتا خول توڑ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ثانیہ یوں ہی کھڑی تابندہ بیگم کو دیکھ رہی تھی جب ان کے گال پر آنسوں کی بہتی لکیریں دیکھ کر تڑپ کر قریب ہوئی۔ ان کے باروب اور بے اتنائی برتتے رویے کی وجہ سے وہ ان سے جھجکتی رہتی تھی، پر اس لمحے وہ سب بھول گئی تھی۔ آنٹی ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تابندہ بیگم نے نم آنکھیں کھولی، اس کے پریشان حال چہرے کو دیکھا اور بے ساختہ ثانیہ کے گلے لگ گئیں۔ میرا بچہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، اور اب ردا بھی بیمار ہے دوپہر سے۔ تابندہ بیگم اب باقاعدہ رو پڑی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی گلے لگے رہنے کے بعد ثانیہ نے پیچھے ہو کر جلدی سے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ آنٹی کچھ نہیں ہوگا مہتاب کو، انشاءاللہ وہ گھر آ جائیں گے، ثانیہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے ان کو حوصلہ دیا جو اب جامع سے سامنے دیکھ رہی تھیں۔ میں اس سے 5 سال سے ناراض ہوں، میرے بچے نے مجھ سے بہت دفعہ معافی مانگی، میں نے معاف نہیں کیا، انا میں رہی، سنگ دل بنی رہی۔ وہ روتے روتے متواتر بول رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب میں اسے لے کر آئی تھی، میرا اللہ جانتا ہے میں نے اس سے بہت محبت کی، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا یہ محبت اور بڑھتی گئی، اور اس کی ایک وجہ اس کی فرما برداری تھی۔ میرا بیٹا میری مرضی
میرا کہا کبھی نہیں ٹالتا تھا اور یہ بات میرے لیے فخر کا باعث تھی. وہ میرے منہ سے نکلی ہر بات پر سر تسلیم ہم کرتا تھا. ثانیہ اب روحانی صورت بنائے ان کو سن رہی تھی جو روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی. پھر اس کی زندگی میں نائلہ آئی. وہ نائلہ سے بے حد محبت کرتا تھا پر میں اپنی بھانجی مشل کو اپنی بہو بنا کر لانا چاہتی تھی. تابندہ بیگم نے ندامت سے سر جھکا لیا. اس نے زندگی میں پہلی دفعہ میرے فیصلے کو نہ ماننے کے لیے سر اٹھایا اور میرا سارا فخر غرور پاش پاش ہو گیا. ملک صاحب اور ردا نے اس کا ساتھ دیا اور شادی ہو گئی پر میں اپنے غصے کے خول سے باہر نہ آئی اور اس کی لاکھ معافی مانگنے پر بھی اسے معاف نہیں کیا. تابندہ بیگم آج اسے سب پچھتاوے کے انداز میں بتا رہی تھی. ثانیہ کا دل ان کی حالت پر پسیج گیا. وہ بظاہر کس قدر مضبوط اور غصے والی لگتی تھیں پر آج یوں مہتاب کے لیے ان کی محبت دیکھ کر ثانیہ کے بھی آنسو نکل آئے. آنٹی وہ آپ سے اب بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں. ثانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. مجھے یقین ہے اس بات کا. بس وہ اب آ جائے میں اسے سینے سے لگا لوں. تابندہ بیگم نے رندی سی آواز میں کہا اور ثانیہ نے انہیں خود سے لگا کر بھیج ڈالا. اس قدر اذیت ناک ہوتا ہے وہ پل جب کوئی آپ کو کھائی میں گرنے سے بچانے کے بعد اسی کھائی میں خود دھکا دے. کچھ ایسا ہی کیا تھا ثانیہ نے اس کے ساتھ. معصوم چہرے کے پیچھے چھپا اس کا دھوکے باز چہرہ مہتاب کو چور چور کر گیا. ثانیہ سے سچی محبت اور لگن سے وہ رشتہ نبھا رہا تھا اور اس کے ارادے نے ہلا کر رکھ دیا. اب سب کچھ کھل گیا تھا اور یقیناً وہ اسے طلاق کا کھلے عام مطالبہ کر دے گی اور مہتاب کسی صورت اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. یہی وجہ تھی وہ یہ روح پرور لمحہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اور اب وہ بھی شکستہ حال صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا خود کو اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا. یقیناً یہ تابندہ بیگم کی ناراضگی کے باعث خدا اس سے ناراض ہو گیا تھا. اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی تھی. یہ سب شاید اسی کی پاداش میں تھا. صاحب ایوا کی آواز پر مہتاب نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تو وہ منصور کے ساتھ سامنے کھڑی تھی. مہتاب نے سوالیہ نگاہوں سے منصور کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گیا. صاحب بہت ضد کر رہی تھی مجھے بتانا پڑا آپ کا. منصور نے جھکے سر کے ساتھ شرمندگی بھرے لہجے میں جواب دیا. مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میری بات سن لیں. ایوا علت میں کہتی آگے بڑھی. مہتاب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. صاحب آپ ثانیہ بی بی کے لیے کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں. ایوا نے تیزی سے جملہ ادا کیا اور مہتاب نے تکلیف کے باعث لب بھینچ لیے. وہ کیسے بتا دے کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے. اس دن جب گھر میں ان کے کزن کے آنے کی آپ نے اطلاع دی تھی اور کہا تھا ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو. ایوا نے انگلی کھڑے کرتے ہوئے مہتاب کو اس دن رضا کی آمد کی یاد دہانی کروائی اور وہ اس لمحے کو اس 2 دن میں کتنی دفعہ اپنے ذہن میں لا چکا تھا اور ہر دفعہ اس کے اختتام پر وہ رضا کا گلا دبوچنا تصور کرتا تھا. اس دن جب میں چائے کی ٹرالی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں جانے لگی تو میں اندر سے آتی ثانیہ بی بی اور ان کے سابقہ شوہر کی آوازیں سن کر رک گئی. ایوا نے اس دن رضا اور ثانیہ کی ساری گفتگو سن لی تھی اور اب مہتاب کو وہ تمام گفتگو گوش گزار کی تھی کہ کیسے ثانیہ اسے دھکے مار کر نکالنے کا کہہ رہی تھی اور وہ کس طرح ثانیہ کو بلیک میل کر رہا تھا. وہ سب بتا رہی تھی جس پر مہتاب شرجر بیٹھا تھا. صاحب اس شخص نے ضرور بی بی کو بلیک میل کر کے بلوایا ہوگا. آپ بی بی سے بات کریں. اس دن تو میں چپ رہی کہ شاید ثانیہ بی بی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا ہے. لیکن آج جب منصور نے مجھے بتایا میں خود کو روک نہ سکی. ایوا التجائیہ لہجے میں ثانیہ کی طرفداری کر رہی تھی اور مہتاب اب سوچ میں ڈوبا کڑی سے کڑی ملا رہا تھا. صاحب ثانیہ بی بی بالکل ایسی نہیں ہے. وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں. سچی محبت. مجھے یقین ہے ان پر. ایوا نے پھر التجائیہ لہجہ اپنایا. مہتاب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ سچائی کی عکاسی کر رہا تھا. گھر آ جائیں. گھر والے بہت پریشان ہیں. ثانیہ بی بی بہت رو رہی ہیں. ایوا نے اب درخواست کی تو مہتاب نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر چھت کی طرف دیکھا. اگر یہ سب سچ ہے تو اس کا مطلب ثانیہ کو نہ تو مجھ پر یقین ہے اور نہ ابھی محبت ہوئی ہے.
وہ صرف میری محبت کا احترام کرتی ہے. اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ کبھی یوں مجھ سے یہ سب نہ چھپاتی اور اکیلی پریشان نہ ہوتی رہتی. مہتاب فوراً صوفے پر سے اٹھا تھا. ایک طرف بڑا کوٹ اٹھایا. چلو گھر چلیں، بدنم سی آواز میں کہتا وہ ان دونوں کے پاس سے گزرتا آگے بڑھ گیا. مہتاب ہاؤس کے گول لاؤنج میں سوائے ردا کے سب ایک دائرے میں کھڑے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے. ردا کی طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی اور دوا کے زیر اثر وہ سو رہی تھی. تابندہ بیگم مہتاب کے گلے لگی زار و قطار رو رہی تھی اور وہ بھی نم آنکھیں لیے ان کے گلے لگا ہوا تھا. وہ کبھی مہتاب کی پیشانی پر بوسہ دے رہی تھی تو کبھی گال پر ہاتھ پھیر رہی تھی. ایک دن میں دل نے پتہ نہیں کتنے وسوسے پال لیے تھے اور اب مہتاب کو یوں سامنے دیکھ کر سب کا خوشی سے برا حال تھا. بس ایک ملک جہاں زیب تھے جو غصے سے پیشانی پر بل ڈالے کھڑے تھے، جن کو سرمد سارا واقعہ بیان کر چکا تھا کہ مہتاب کی یوں جانے کی اصل وجہ غلط فہمی اور ثانیہ کی بیوقوفی تھی. وہ مہتاب کو بھی رضا کے بارے میں سب بتا چکا تھا. مہتاب یہ کیسا بہیو تھا؟ تم اتنے غیر ذمہ دار کبھی نہیں تھے پہلے. ملک جہاں زیب کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے جو کرخ آواز میں اب مہتاب پر برس پڑے تھے. ثانیہ بے حال کھڑی بے چینی سے متواتر مہتاب کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے بکھرے بال اور پسماندہ چہرہ ان کے 2 دن کے کرب کا سارا حال بیان کر رہا تھا. مہتاب اس سے مکمل بے اعتنائی برتتے ہوئے تھا جو وہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی. میاں بیوی میں 100 جھگڑے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو جایا کرتی ہیں، ان کو مل کر بات کر کے سلجھایا جا سکتا ہے. تم سب کی جان سولی پر لٹکائے غائب ہو گئے. تمہیں ذرا احساس نہ ہوا کہ ہم سب کتنے پریشان ہیں؟ ملک جہاں زیب سرخ چہرہ لیے اس پر برس رہے تھے. مہتاب کا سر جھک گیا. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اس نے بہت بچکانہ حرکت کی تھی پر کیا کرتا، ثانیہ کو کھو دینے کا ڈر یہ سب کروا رہا تھا. بابا میں شرمندہ ہوں پر اس وقت میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا. گھٹی سی آواز میں اپنا موقف پیش کیا. ثانیہ کی آنکھوں میں پانی تیر گیا. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے آج اپنی تربیت پر. ملک جہاں زیب نے تعصب بھری نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تو مہتاب مزید شرمندہ ہوا. سب لوگ بالکل خاموش کھڑے تھے. بابا میں بہت شرمندہ ہوں، مہتاب نے نظریں چراتے ہوئے کہا. ملک جہاں زیب نے گہری سانس لے کر کندھے گرائے اور آگے بڑھ کر مہتاب کو گلے لگا لیا. تابندہ بیگم کا یوں 5 سال بعد مہتاب کو گلے لگا لینا ان کے لیے بہت معنی رکھتا تھا. آرام کرو، ناہل کو اور ثانیہ کو دیکھو، بہت پریشان ہیں دونوں. تھوڑی دیر یوں ہی اسے گلے لگا لینے کے بعد تھپکتے ہوئے کہا جس پر وہ آہستگی سے سر ہلا گیا. اس سارے معاملے میں رات کے 2 بج چکے تھے. کچھ ہی دیر میں سب آہستہ آہستہ اپنے کمروں کا رخ کرنے لگے تو مہتاب وہیں انتظار کرتی ثانیہ کو چھوڑ کر تیزی سے اوپر چڑھ گیا. مہتاب کے اس رویے نے اس کے دل کو لرزنے پر مجبور کر دیا. ثانیہ ڈرتے ڈرتے اوپر آ کر کمرے میں داخل ہوئی تو مہتاب واش روم سے کپڑے تبدیل کیے باہر نکل رہا تھا. چہرہ بے تحاشا سختی لیے ہوا تھا. وہ ثانیہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا. پھر شرٹ کی آستین کو اوپر چڑھاتے ہوئے پاس سے گزرا تو ثانیہ فوراً پلٹی. مہتاب کدھر جا رہے ہیں؟ پگھلا سا نرم لہجہ. وہ کمرے کے دروازے کے پاس جا کر رک گیا پر پلٹا نہیں. ثانیہ تیزی سے آگے بڑھی اور مہتاب کے سامنے آ گئی. ناہل کے پاس، ادھر ہی سونا ہے مجھے، سختی سے لب بھیجے جواب دیا. پیشانی پر بل تھے اور نگاہیں سامنے دروازے پر مرکوز تھیں. مہتاب میری بات سن لیں ایک دفعہ پلیز. ثانیہ بے چین ہو کر آگے بڑھی پر مہتاب کے فوراً درمیان میں حائل ہوتے ہاتھ کو دیکھ کر رک گئی. ثانیہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مجھے صرف دکھ ہے کہ تم مجھے سمجھ نہیں سکی. میری محبت کو اتنا کمزور سمجھا کہ میں تمہارے سابقہ شوہر کے تم سے رابطے پر تمہیں غلط سمجھوں گا. الفاظ تھے کہ مہتاب کے اندر کا کرب. ثانیہ جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی. رو رو کر برا حال تھا پر مہتاب تو اس پر ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا. مہتاب مجھے معاف کر دیں، مجھے سب بتانا چاہیے تھا پر مجھے ابھی آپ کو سمجھنے. وہ بھی بات مکمل نہ کر پائی تھی کہ مہتاب نے اس کی بات کو کاٹ دیا. ہاں تو سمجھنے کے لیے ہی مزید وقت دے رہا ہوں. شاید میں نے جلد بازی کی اس رشتے کو آگے بڑھانے میں. تم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی. میری محبت کو محض ایک ٹپیکل شوہر کی خواہشات سمجھ کر چپ ہو گئی. مہتاب نے ناک کھینچے کہا جبکہ وہ لگاتار روحانی صورت بنائے نفی میں سر ہلا رہی تھی.
نہیں مہتاب، مجھے آپ کی محبت پر یقین ہے، التجائیہ لہجہ تھا، لیکن تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو تم کبھی بھی مجھ سے اتنی بڑی بات نہ چھپاتی۔ مہتاب نے غصے سے گھورتے ہوئے اس بات کو رد کیا۔ مہتاب ایسی بات، ثانی نے آگے بڑھ کر بازو تھاما تھا، جسے فوراً اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مہتاب نے ہٹاتے ہوئے پھر سے اس کی بات کاٹ دی۔ ریسٹ کرو، وقت لو، جس دن مجھ پر اور میری محبت پر یقین ہو جائے اور تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے، میں آ جاؤں گا اس کمرے میں، سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ اس زور سے بند ہوا کہ وہ بدک کر زور سے آنکھیں بند کر گئی اور رونے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ واٹس ایپ پیغامات گروپ تھا جس میں موہت، ثانیہ، مہتاب، ملک جہاں، تامندہ بیگم پر پیغامات صرف ردا کے تھے، جو کتنی ہی آنکھیں ایک ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ سب کی موبائل اسکرین کھلی تھی اور اس چمکتی اسکرین پر پیغامات کی شکل میں ایک پورا پیراگراف تھا جو ایک ہی دفعہ لکھ کر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ پیغامات ردا کے نمبر سے تھے جو واٹس ایپ گروپ میں سب کو نظر آ رہے تھے اور سب پڑھ رہے تھے۔ انہیں ملتان سے واپس لاہور آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس دوران ردا بالکل خاموش تھی، نہ آفس آتی تھی، نہ گھر میں کسی سے بات چیت کرتی تھی۔ موہت یہی سوچ رہا تھا کہ وہ خود کو وقت دے رہی ہے اور پھر ایک ہی دفعہ پھٹے گی، اور وہ اس کے ہر وحشی رد عمل کے لیے خود کو اور عرفہ کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا، مگر آج اس کے پیغامات نے سب سمجھا دیا۔ ہیلو، حیران مت ہوں آپ لوگ، مجھے سب کو کچھ بتانا تھا، اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کچھ سچ بتانا ہے، ایسا سچ جو اب تک میں چھپاتی رہی اور غلط پر غلط کرتی رہی، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ سب کو جان لینا چاہیے۔ میرے اور موہت کے رشتے اور نکاح کے پیچھے ہم دونوں کی محبت ہرگز نہیں تھی۔ نہ تو موہت مجھ سے محبت کرتا تھا اور نہ میں اس سے۔ یہ نکاح صرف میری ضد اور طاقت کا نتیجہ تھا۔ موہت میرے خلاف اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو میں نے سن لی۔ اس نے معافی بھی مانگی، پر میں نے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اغوا کروایا اور پھر گن پوائنٹ پر اس سے شادی کی۔ اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ثانیہ کی بھائی سے شادی کروا دی تاکہ یہ مجبور ہو جائے اور جو میں چاہوں وہ کرتا جائے، پر میں ہر جگہ غلط تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہوتی، رشتے ناطے ضد بازی، جھوٹ اور شرطوں پر نہیں بنائے جاتے۔ موہت صرف مجبوری کی خاطر یہ چند مہینے میرے ساتھ رشتہ نبھا رہا ہے۔ میں آج آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، میں نے اپنی انا اور ضد میں آپ سب کو دکھ پہنچایا اور آج کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، خالی ہاتھ اور شکست خوردہ ہوں۔ سب سے زیادہ موہت کو تنگ کیا، ذہنی اذیت میں رکھا، شاید اسی کی سزا اب اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ میں بہت اذیت میں ہوں اور خود کو بھی معاف نہیں کر پا رہی ہوں۔ بابا اور بھا، مجھے پتا ہے اس وقت آپ کو بہت دکھ پہنچا ہوگا یہ سب جان کر، کیونکہ آپ لوگوں نے میری ایسی تربیت بالکل نہیں کی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، بس غصے اور ضد میں سب ہوتا چلا گیا اور میں طاقت کے نشے میں چور موہت کو نیچا دکھانے کے لیے کرتی چلی گئی۔ ثانیہ بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا، پر یقین جانیں میں نے دل سے آپ کو بھا کے لیے پسند کیا تھا، کیونکہ ملتان میں گزارے ان 2 دنوں نے مجھے آپ کے مناہل کے لیے محبت اور خلوص نے بہت متاثر کیا۔ موہت، تمہاری اکڑ اور غرور کو ختم کرنے کے لیے میں نے تم سے ضد مان لی تھی۔ تم نے کہا کہ تم سے کوئی لڑکا کبھی دل سے شادی نہیں کرے گا، اور میں نے ضد مان لی کہ اب تم سے ہی شادی کروں گی، پر تمہاری دل سے والی بات کو یکسر نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ تم نے بالکل سچ کہا تھا، مجھ سے کوئی کبھی بھی دل سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے بھی نہیں کی۔ مجھے اپنی غلط سوچ کا اب بخوبی اندازہ ہو گیا ہے۔ میں ہار گئی ہوں اور آج اسی لیے اپنی ہر غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے تو تم آج سے آزاد ہو۔ میری طرف سے عرفہ سے شادی کر لینا اور خوش رہنا۔ تمہیں مجھ سے آزادی کے لیے مجھ سے خلا لینے یا طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود ہی سب چھوڑ کر بہت دور جا رہی ہوں۔ اور ہاں بابا، میں جرمنی میں ردا کے بزنس کو خود سنبھالوں گی۔ میں نے ایک ہفتے میں خاموشی سے سب پلان کر لیا اور وہاں بھی سب سیٹ ہو چکا ہے۔ اسٹیون نے سب سنبھال لیا تھا۔ اسے کچھ مت کہیے گا، میں نے ہی اسے سب کچھ مخفی رکھنے کا کہا تھا، اور اب 5 منٹ کے اندر میری فلائٹ ٹیک آف کر رہی ہے۔
آپ میں سے کسی کا بھی سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، اور بابا اس وقت میں جس حالت میں ہوں آپ کو 20 سال بعد اسی حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ آپ کی اتنی محنت مٹی ملتی نظر آتی، آپ کو یہ سب نہیں دکھانا چاہتی، اس لیے بھاگ رہی ہوں، یہی سمجھ لیجیے گا۔ موہت مجھ سے پہلے ہی کوئی لڑکا شادی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر طلاق ہو جاتی تو اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں کرے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے اتنے گناہ تو کر چکی ہوں، اب طلاق لے کر اللہ کو اور ناراض نہ ہی کروں تو اچھا ہے، میں ساری زندگی تمہارے نام پر گزار دوں گی۔ بابا میں آؤں گی جب میرے اندر کی ندامت کم ہو جائے گی، جب ہمت آ جائے گی اور ویسے ہی رضا بن جاؤں گی جیسی آپ چاہتے تھے، تب آؤں گی، لیکن وہ تب کب ہوگی ابھی میں خود بھی نہیں جانتی۔ اور سب سے آخر میں مما، آپ ہمیشہ جو بھی سمجھاتی تھی وہ سب درست تھا، آپ کی رضا واقعی بیوقوف ہے، آپ ہمیشہ کہتی تھی بہت پچھتاؤ گی ایک دن اپنی ضد کی عادت سے۔ مما میں آج بہت پچھتا رہی ہوں، بہت زیادہ، آپ پلیز بھائی کو یہاں لاہور لے آئیں پلیز، اور آپ بالکل بھی نہیں روئیں گی۔ بھا اور بابا میرے پیچھے پلیز، آپ دونوں میں سے کوئی نہ آئے، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ ملک جہاں زیب ہکا بکا لان میں لگی کرسی پر بیٹھے تھے، سامنے رکھا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مہتاب نے آفس کی چیئر کے ساتھ سر ٹکا لیا، آنکھوں میں بے یقینی تھی جس میں سامنے میز پر رکھے گلوب کا عکس تھا۔ ثانیہ کچن کی شیلف کو تھام کر رہ گئی، کڑاہی میں پیاز سرخ سے سیاہ ہونے لگی تھی۔ تابندہ بیگم کا ہاتھ آہستگی سے اٹھ کر دل پر چلا گیا اور آنکھوں کی پتلیوں پر پانی کی ایک تہ چمکنے لگی تھی، اور سب سے آخر میں وہ تھا جو اس وقت آفس میں بیٹھا تھا، حیرت کے سمندر میں غوطہ زن، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ہونٹوں پر رکھے ماتھے پر بل ڈالے، بار بار اسکرین پر نگاہیں دوڑاتا ہوا۔ وہ یہ تمام پیغامات کوئی 20 بار پڑھ چکا تھا، اور حیرت تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ یوں شکست مان کر جائے گی یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خوددار تھی یہ تو جانتا تھا، پر اس کا یوں اس سے الگ ہوئے بنا اسے آزاد کر جانا اس کی سچی محبت کا واضح ثبوت تھا۔ موہت معزز قدم اٹھاتا ملک جہاں زیب کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس میں واپس آیا تھا اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ثانیہ بار بار کال کر رہی تھی جسے وہ منقطع کر رہا تھا۔ وہ اب ثانیہ کی وجہ سے مزید یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، یا معافی تلافی کے زبردستی رضا کے ساتھ رشتہ نہیں نبھانا چاہتا تھا۔ بہت اچھے سے یہ کھیل اختتام کو پہنچ گیا تھا، اور یہ بات اسے پرسکون کیے ہوئی تھی۔ پیکنگ مکمل کرنے کے بعد اس نے ملازم کے پیغام بھیجا کہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے ملک جہاں زیب سے ملنا چاہتا ہے۔ بے شک اس وقت وہ حد درجہ خود غرضی دکھا رہا تھا، پر اتنا بے مروت ہرگز نہیں تھا کہ یوں ان سے ملے بنا اور اجازت لیے بنا ہی چل پڑے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد ملازم نے واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ اس وقت اسٹڈی روم میں ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ موہت نے بیگ ایک طرف رکھا اور قدم اسٹڈی روم کی طرف بڑھا دیے۔ موہت نے جیسے ہی گھر میں بنے اس چھوٹے سے لائبریری نما کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے آنکھیں مندے صوفے پر بیٹھے ملک جہاں زیب نے آہستگی سے پلکیں اٹھائیں۔ آؤ بیٹا۔ سیدھے ہوتے ہوئے سامنے میز پر پڑے چشمے کو اٹھایا اور آنکھوں پر لگایا۔ لہجہ پس مردہ تھا، چہرہ زرد تھا اور آنکھیں کملاہٹ کا شکار تھیں۔ موہت پاس آیا تو انہوں نے سامنے لگے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ موہت خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گیا۔ عجیب وحشت زدہ سی خاموشی تھی۔ ملک جہاں زیب مرجھائے سے چہرے کے ساتھ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ موہت اپنے جانے کا بتانے کے لیے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا تھا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ پورے 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ موہت نے آہستگی سے پہلو بدلا۔ ملک جہاں زیب نے گہری سانس لی اور پھر خاموشی کی سکوت کو توڑنے میں پہل کی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیسے نظریں ملاؤں تم سے اور کیسے بات شروع کروں۔ لرزتی سی نادم آواز نے کمرے کی گہری خاموشی کو توڑا۔ موہت نے جھکے سر کو ہنوز جھکائے رکھا۔ ان کی یہ شرمندگی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اور خود اس کے پاس کچھ بھی بولنے کو نہیں تھا مسوائے اس کے کہ وہ جا رہا ہے یہاں سے۔ رضا نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا سراسر غلط تھا، جاتی تھی۔ مجھے اگر اس کی ان سب حرکتوں کی ذرا بھی بھنک پڑتی تو نوبت یہاں تک ہرگز نہیں پہنچ پاتی۔ آواز کی لغزش میں تھوڑی سی کمی آئی تھی۔ موہت نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔
सर हनूज नीचे झुका हुआ था। इन सब में इनका कसूर भी क्या था? मैंने इसकी ऐसी तरबियत हरगिज नहीं की थी। खामोशी का दौरानिया अब 3 मिनट का रहा था। रिदा मेरी शादी के 14 साल बाद मेरी जिंदगी में आई तो यूं समझो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मलिक जहांजेब खोए से लहजे में बोल रहे थे। मोहित ने सर नहीं उठाया। वो इनको बोलने देना चाहता था ताकि इस वक्त तक इनकी हिम्मत जमा हो सके। मैंने अपने 2 बच्चों की हर ख्वाहिश का एहतराम किया, लेकिन कभी इनको गलत राह पर चलने की तरगीब नहीं दी, क्योंकि ये मेरे खून में शामिल ही नहीं था। मलिक जहांजेब की हर बात पर इसे 100% यकीन था। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, क्योंकि इनकी सुलझी हुई शाइस्ता शख्सियत इस बात का मुंह बोलता सबूत थी। वो तो खुद हैरान होता था कि इन जैसे महज़्ज़ब और सुलझे हुए इंसान की बेटी इतनी बददिमाग कैसे हो सकती है। रिदा की जिद और हठधर्मी के पीछे एक कहानी मुख्फी है। मैं जानता हूँ तुम्हें इसको जानने में हरगिज दिलचस्पी नहीं होगी, पर मैं आज वो सब बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम सारी जिंदगी मेरी बेटी को गलत समझते रहो। मोहित के पहलू बदलने पर मलिक जहांजेब को बखूबी अंदाजा हो गया था कि वो जल्द अज जल्द बस यहाँ से जाना चाहता है। इसकी अदम दिलचस्पी से बेनियाजी बरतते वो अपना सिलसिला कलाम फिर से जोड़ चुके थे। रिदा बचपन से ही सेहतमंद बच्चों में शुमार होती थी। अगरचे ताबिंदा बेगम भी अपने बच्चों में ऐसी ही थी, लेकिन रिदा के ज्यादा सेहतमंद होने की वजह ये थी कि रिदा खाने की बेइंतहा शौकीन थी और है। इसका सेहतमंद होना हमें खुशी देता था, और इस दिन से पहले तक हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी का सेहतमंद होना इसको ऐब लगने लगेगा। मलिक जहांजेब ने रुककर दुख से सांस खारिज किया। मोहित ने सर झुकाए लब भींचे। इसे उस वक्त तक भी रिदा की साइकी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये दूसरी जमात में थी। इसके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें इसने बड़ी खुशी से परफॉर्म करने के लिए शमूलियत इख्तियार की। ऐसा लग रहा था जैसे मलिक जहांजेब माजी में चले गए थे। मोहित ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर इसी अंदाज में झुका लिया। ये बहुत खुश थी। रोज जब स्कूल से वापस आती वो सारा एक्ट और वो रक्स मुझे परफॉर्म करके दिखाती। सारा दिन मेरा और ताबिंदा का सर खा जाती। जिद करके परफॉर्मेंस का कॉस्ट्यूम सबसे पहले खरीद लाई, लेकिन क्लास में फाइनल बच्चों को सिलेक्ट करते हुए उसे एक टीचर ने उस रक्स के एक्ट से बाहर निकाल दिया और एक मामूली सा रोल दे दिया। मलिक जहांजेब के लबों पर फीकी सी मुस्कान उभरी। मोहित ने सर नहीं उठाया। बज़ाहिर तो उन्होंने अपनी तरफ से इस पर यूं निकाले जाने की कुछ और बात जाहिर की, लेकिन रिदा ने गलती से इस टीचर की बातें सुन ली कि ये बाकी सब बच्चियों में एक्स्ट्रा हेल्दी थी, इसलिए वो सब में अच्छी नहीं लग रही थी। मलिक जहांजेब ने जबरदस्ती की मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा। मोहित ने सर ऊपर उठाया। ये घर आकर बहुत अपसेट रही और फिर इस तरह की बहुत सी बातें इसे ज़हनी तौर पर पसमानदा करने लगी, और अब इनकी आवाज में दुख और कर्ब शामिल था। हाँ, ये बहुत तल्ख हकीकत है कि हम जैसे बड़े और समझदार भी बाज़ औक़ात ज़ाहिरी हुस्न के गुलाम बनकर छोटे मासूम ज़हनियत के बच्चों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ज़ाहिरी वज़अ भी ही सब कुछ है। दुनिया में जीने के लिए, खुश रहने के लिए ये बहुत मोटा है, ये बहुत कमजोर है, ये काला है, ये माजूर है, इसको चश्मा लगा है, इसका चेहरा बद्दा है, ये कौन ज़हन है। वो एक सांस में मुतवातिर बोल रहे थे, माथे पर बल पड़े थे। इतने छोटे बच्चों को इन बातों का कोई इल्म नहीं होता। वो तो घर के नौकरों के साथ भी खेलना शुरू हो जाते हैं। इनके जहनों में ये सब नाज भरने वाले, हम अक्लो शऊर रखने वाले बड़े होते हैं। अमीर गरीब, गोरा काला, खूबसूरत बसूरत, कमजोर मोटा, ये सब पहचान हम करवाते हैं। इनके कच्चे जहनों को ये जाने बिना कि इतना छोटा सा बच्चा जहन पर इस बात का क्या असर लेगा और इस सब से इसका मुस्तकबिल किस हद तक मुतासिर होगा। और रिदा के साथ भी यही सब हुआ। इस दिन से पहले वो अपने मोटापे को कोई खामी या इसकी किसी चीज में जीत की रुकावट नहीं समझती थी, पर उस दिन के बाद इसे लगने लगा कि इसका मोटा होना इसे आम इंसानों में शुमार नहीं करता। वो इतनी छोटी थी कि खाना पीना छोड़ना या डाइट करना तो इसके बस में ही नहीं था। बस वो चुप रहने लगी, गुमसुम रहने लगी, झिझकने लगी, खुद को आईने में जांचने लगी, खुद का दूसरों से मवाजना करके कुटने रोने लगी। मलिक जहांजेब अब बोल रहे थे और मोहित इस सारे पल में पहली दफा इनकी बात पर इनकी तरफ गौर से देख रहा था। मुझे इस बात का पता जब चला तो मैंने फौरन इसका इलाज करवाया, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ऐसे कमजोर होता और जहनी तौर पर परेशान होता नहीं देख सकता था। मलिक जहांजेब ने हाथ से चश्मा दुरुस्त किया।
آہستہ آہستہ وہ پراعتماد ہونے لگی۔ اس کو پتہ چل گیا ظاہری شکل و صورت کچھ نہیں ہوتی، ہر انسان میں کچھ خاص ہوتا ہے، اور وہ ذہین تھی۔ اب کوئی اس کی جسامت پر اس کا مذاق اڑاتا تو وہ رونے نہیں بیٹھتی تھی بلکہ ڈٹ جاتی تھی۔ ملک جہاں زیب کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ شوق سے کراٹے سیکھے، لیکن ان کراٹوں کی وجہ سے اسکول سے لے کر اس کے مار کٹائی کے قصے جب کالج تک پہنچنے لگے تو میں گھبرا گیا۔ میں نے اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور وہاں بھی اتنے سال اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے باعث میرا سر جھکا ہو۔ ملک جہاں زیب طنزیہ مسکرائے تھے۔ میں جانتا ہوں جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا سب شاید اس کی ضد اور طاقت کی بنا پر ہوا، پر صرف ایک بات کہوں گا، میری بیٹی بہت باکردار ہے۔ ملک جہاں زیب نے لب بھیج کر فخر سے کہا۔ ان کی آنکھوں سے ہلکی سی نمی جھلکنے لگی تھی۔ دیکھو، میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ تم زبردستی یہاں رہو اور میری ردا کو مت چھوڑنا۔ وہ آئے گی تو میں اسے سمجھا دوں گا اور پھر مکمل طور پر تم دونوں کی علیحدگی کرا دوں گا۔ بس اس وقت تک تم سے ایک درخواست ہے۔ ملک جہاں زیب نے جلدی سے چشمہ اتار کر نم آنکھیں رگڑی۔ مہتاب کو ملتان میں ردا کو وائنڈ اپ کرنے میں یا پھر بزنس کو کسی اور کے ہینڈ اوور کرنے میں 4-5 ماہ لگ سکتے ہیں۔ تم اس دوران میرے ساتھ یہاں لاہور میں اسی پوسٹ پر رہو۔ میں اب اس سکت میں نہیں کہ سب دیکھ سکوں، اور تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ ملک جہاں زیب کے لہجے میں التجا تھی۔ موہت کے چہرے پر ایک پل کے خفت کی جھلک ظاہر ہوئی۔ جب مہتاب یہاں ہمارے پاس آ جائے گا پھر تم جا سکتے ہو، میری درخواست سمجھ لو یہ۔ ملک جہاں زیب نے زبردستی نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اچانک ہاتھ جوڑے تو موہت ششدر جھٹکا کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بابا، مجھے شرمندہ مت کریں پلیز، میں یہی ہوں آپ کے پاس جب تک آپ چاہتے ہیں۔ ان کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو فوراً کھول دیا۔ وہ اس بات میں سر کو جھکا کر ہلانے لگے اور پھر اپنی جگہ سے اس کا سہارا لے کر اٹھے۔ تھینک یو بیٹا، اور سنو، کہیں اور سٹے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ ملک جہاں زیب نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا، جو شاید تمہارا گھر کے لفظ پر نظریں چرا گیا۔ مطلب ثانیہ کا سسرال تو ہے نا؟ ملک جہاں زیب نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، پھر فوراً جذبت ہوتے ہوئے وضاحت دی۔ جی میں یہی ہوں۔ موہت نے مدبانہ سر جھکایا۔ بہت شکریہ بیٹا۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھاما اور پھر جلدی سے مڑ کر ایسے کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولی جیسے اب وہ ضبط کھو بیٹھے ہوں، اور اگر موہت ایک لمحہ بھی یہاں رکا تو وہ رو دیں گے۔ موہت ان کی حالت کے پیش نظر بوجھل قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے پوری دیوار پر نصب ردا کی تصویر کو پہلی دفعہ اتنے غور سے دیکھا۔ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ سفید رنگت، فربہی سی جسامت پر اس کے نقوش بہت خوبصورت تھے۔ بڑی آنکھیں، بیضوی چہرہ، چھوٹی تیکھی ناک، خوبصورت تراش کے لب۔ ہم انسانوں کی عادت ہوتی ہے، ہم دوسروں میں صرف خامی تلاشتے ہیں اور خوبیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک حسین و جمیل انسان کو بھی اس کی معمولی سی خامی کی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ بیچارے میں یہ کمی نہ ہوتی تو مکمل ہوتا، اور اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، ایسے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہے۔ مکمل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور مکمل ہونا ظاہر سے ممکن ہو بھی نہیں سکتا۔ ہاں، باطن کے مکمل ہونے اور خامی سے پاک ہونے کی فکر ہونی چاہیے، جو ہم کرتے ہی نہیں۔ ہم تو کسی کے باطن کو بھی اپنی نظر سے پرکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ہم کیا جانیں خدا کی نظر میں کس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ وہ ذات پاک جو ایک یہودی ناپاک عورت کو صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر بخش سکتی ہے، اس کی نظر میں ہم میں سے کسی کے اعمال بالاتر ہیں۔ ہم جیسے حقیر انسان کیا جانے۔ بہت دفعہ تسبیح بجانے والے ہاتھ یتیموں کا حق کھا رہے ہوتے ہیں۔ تہجد گزار ساس بہو کو اولاد پیدا نہ کرنے کے تانے دے رہی ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کیوں سوچتے ہیں آدھا گلاس خالی ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ اور موہت عالمگیر کو آج اپنا گناہ ردا ملک کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ اپنے کہے ہوئے وہ ہتک آمیز جملے جو ردا کی ضد کے موجب بنے تھے، آج وہ خود کو ردا کی جگہ پر رکھ کر سوچ رہا تھا، اور سر من بھاری ہو کر جھکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ثانیہ نے سالن کا باؤل آہستگی سے کھانے کی میز پر رکھا اور چھوٹے قدم اٹھاتی
سٹنگ روم کی طرف بڑھی جس کا سارا منظر یہاں ڈائننگ ہال سے واضح نظر آ رہا تھا۔ مہتاب لیپ ٹاپ پر جھکا کام کر رہا تھا۔ وہ 3 دن سے مسلسل رات دیر تک آفس میں کام نپٹاتا اور پھر آ کر مناہل کے کمرے میں سو جاتا۔ آج قسمت سے چوتھے دن وہ جلدی گھر آیا تھا، پر آتے ہی لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا۔ وہ یہاں ردا کے بہت سے معاملات سرمد کے ہاتھ سونپ کر لاہور جانا چاہتا تھا، جس کے لیے بہت سی تبدیلیاں درکار تھیں۔ ویسے بھی ردا کے جانے کے بعد سے مہتاب اداس اور زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ ثانیہ خود بھی پریشان تھی اور ایسے میں مہتاب کی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا وہ کیسے مہتاب کو یقین دلائے کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور جو کچھ ہوا اس پر نادم ہے۔ کھانا لگ گیا ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیتے، ثانیہ نے اس کے قریب کھڑے ہو کر آہستگی سے کہا۔ مہتاب نے مصروف سے انداز میں آئیبرو چڑھا کر ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سپاٹ چہرے کے تاثر لیے سر جھکا لیا۔ تم جاؤ، سو جاؤ، ایوا ہے وہ سرو کر دے گی، مگن سے انداز میں جواب دیا۔ سر جھکانے کی وجہ سے بال پیشانی پر بکھرے تھے، لیپ ٹاپ کی روشنی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ یہ شخص اسے دل و جان سے عزیز تھا، جس کا روٹنا اب سہانے روح تھا۔ ایوا کیوں؟ ثانیہ نے الجھے سے لہجے میں جواب طلب کیا۔ مہتاب کے ہاتھ تھمے۔ میرا مطلب ہے ایوا کیوں کرے گی؟ میں جاگ رہی ہوں، ادھر بیٹھی ہوں، آپ کا کام ختم ہوگا میں گرم کر کے پھر سے لگا دوں گی۔ ثانیہ نے اس کے یوں سنجیدگی سے کام سے رکنے پر جزبز لہجے میں اپنے سوال کی وضاحت کی۔ کیوں؟ تم اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤ گی؟ میرا کام کافی پڑا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، اس لیے تم زحمت نہیں کرو پلیز۔ مہتاب نے اب کی بار لہجہ تھوڑا سخت کیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر ناگواری سے روکا تو ثانیہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ تکلیف اور زحمت ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سب میرا فرض بھی تو ہے۔ ثانیہ نے جھجکتے ہوئے محبت جتائی۔ نہیں، صرف فرض سمجھ کر یہ رشتہ مت نبھاؤ، فرض تو ایوا کا بھی ہے کہ مجھے کھانا دے، وہ ملازمہ ہے اس گھر کی، یہ سب کرنے کے لیے میں اس کو اجرت دیتا ہوں۔ مہتاب کا لہجہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا، پیشانی پر شکن ہنوز برقرار تھے۔ مہتاب، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ثانیہ نے روحان سی آواز میں التجا کی ضبط اپنی آخری حد پر تھی، اور مجھے ایسی محبت بھی نہیں چاہیے جس میں یقین ہی نہ ہو اپنے محبوب پر کہ وہ ہر اچھے برے وقت میں ساتھ رہے گا۔ مہتاب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ثانیہ بس دیکھتی ہی رہ گئی اور موبائل پر نمبر ملاتا اٹھ گیا۔ ایکسکیوز می، بے اتنائی سے کہتا وہ فون کان سے لگائے ایک طرف چل دیا اور وہ یوں ہی رونی صورت بنائے لب کاٹتی کھڑی رہ گئی۔ یس کم ان۔ دروازے پر ہلکی سی دستک پر موہت نے مصروف سے لہجے میں دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر موہت نے فائل پر سے سر اٹھایا۔ سر، ایک لڑکا ہے، کل بھی آیا تھا اور آج بھی، اس کو بتایا بھی ہے کہ میم ردا یہاں نہیں ہے، پھر بھی بضد ہے، ردا بیوی سے ملنا چاہتا ہے۔ سامنے کھڑی ہنا کی آواز پر موہت نے سر اوپر اٹھایا۔ ردا کو گئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ملک جہاں زیب اب آفس کم آنے لگے تھے۔ سارا کام موہت کے کندھوں پر آ گیا تھا، جس سے وہ پوری ایمانداری سے سر انجام دے رہا تھا۔ ردا سب سے رابطہ ختم کیے ہوئے تھی۔ وہ روز رات گئے تک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تصویر کو دیکھتا رہتا تھا۔ دل تھا کہ وہ ایک دفعہ ردا سے اپنے اس عمل کی جس میں اس نے اس کی دل آزاری کی تھی اور پھر سارا قصور اس کے کندھوں پر اس کی ضد کا نام دے کر تھوپ دیا تھا، دل سے اس سب کے لیے معافی مانگی، اور آج یوں ردا کا نام سن کر چونک گیا۔ بھیجیں اسے میرے پاس، پیشانی پر نہ سمجھی کے بل سجائے ہنا کو کہا اور خود سامنے رکھی فائل کو بند کر دیا۔ 1 منٹ کے توقف کے بعد دروازے پر پھر سے دستک ہوئی اور اس دفعہ ہنا کے ساتھ ایک 16-17 سال کا لڑکا بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک شاپر تھامے قمیض شلوار میں ملبوس وہ لڑکا پریشان سے صورت بنائے ہوئے تھا، جو اب موہت کو سامنے دیکھ کر بار بار ہنا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہنا اس کو آفس میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ آؤ بیٹھو، موہت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہا، جو موہت کو اب بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ یوں ہی پریشان سے چلتا ہوا کرسی پر براجمان ہوا۔ موہت الجھا سا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سفیان ہوں صاحب، ردا بی بی سے ملنا ہے۔ ان لوگوں سے بہت کہا کہ ان کا کوئی رابطہ نمبر ہی دے دیں، پر کوئی نہیں بتا رہا۔ لڑکے نے پریشانی سے التجا کی۔
مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں شور ہوں ردا کا، وہ دراصل ملک سے باہر ہیں اور ان سے رابطہ بھی کوئی نہیں ہو پا رہا۔ موہت نے تشویش سے بھویں سکیڑی اور ملائم سے لہجے میں اسے اپنا تعارف کروایا، جو اب شاپر کو کھول رہا تھا۔ پھر شاپر میں سے ایک تصویر نکال کر میز پر رکھ کر ہاتھ سے موہت کی طرف سرکائی۔ موہت نے ناسمجھی میں ایک دفعہ اسے دیکھا اور پھر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے تصویر کو تھام کر آنکھوں کے سامنے سیدھا کیا۔ صاحب، یہ میرے والد ہیں۔ لڑکے کی آواز کانوں میں پڑی۔ تصویر میں ایک شخص ملک جہاں زیب کے گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی گول مٹول بچی کے ساتھ ڈرائیور کی یونیفارم میں ملبوس کھڑا تھا۔ بچی مسکرا رہی تھی اور اس آدمی کی ٹانگ سے چپکی ہوئی تھی۔ آدمی نے ردا کے گرد بازو حائل کیا ہوا تھا۔ 4 سال پہلے تک میرے والد صاحب کے گھر ردا بی بی کے ڈرائیور تھے، پھر بیمار رہنے لگے تو نوکری چھوڑ دی۔ لڑکا بول رہا تھا اور موہت اس تصویر میں اب ردا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بچپن میں اب کی نسبت زیادہ صحت مند تھی۔ لڑکے نے پھر سے میز پر کچھ رکھا تو موہت تصویر پر سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ اکاؤنٹ کا ATM کارڈ ہے، آپ چیک کر سکتے ہو۔ ردا بی بی نے بنوا کر دیا تھا 2 سال پہلے۔ ہر ماہ اس میں پیسے آتے ہیں جس سے ہمارے گھر کا سارا خرچ چلتا ہے، میری اور میری 2 بہنوں کی پڑھائی، ابا کی دوا، گھر کا راشن، سب۔ وہ لڑکا اب ایسے اس سے بات کر رہا تھا جیسے ہر طرح یقین دلانا چاہ رہا ہو۔ موہت نے ATM کارڈ اٹھایا۔ صاحب، اس ماہ بھی بالکل وقت پر پیسے آ گئے تھے، پر ابا کو دل کا درد شروع ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ اس ماہ کے سارے پیسے ان پر لگ چکے ہیں، ڈاکٹر بائی پاس کا بول رہے ہیں اور میں پریشان ہوں۔ ردا بی بی کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے ایسا جس سے ہم مدد طلب کر سکیں۔ جہاں زیب صاحب کو ردا بی بی کی اس مدد کا بالکل بھی نہیں پتا ہے، میں ان کے پاس جانے سے جھجک رہا ہوں۔ اگر ردا بی بی سے بات ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ لڑکا بے حد پریشانی میں مسلسل بول رہا تھا، اس بات سے بالکل انجان کہ سامنے بیٹھا وہ شخص ورتا حیرت میں آنکھیں کھولے اسے تک رہا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی کسی کو کیسے پرکھنے لگتا ہے کہ وہ ایک مغرور گنہگار شخص ہے اور ہم بہت اعلیٰ اور عرفاں ہیں۔ میں ردا بی بی کو یہ سب بتانا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، پر ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ سفیان نے بیچارگی سے آسماں میں رندی آواز کے ساتھ التجا کی، جس پر چونک کر موہت حیرت سے باہر آیا۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ ہاسپٹل۔ کس ہاسپٹل میں ہے؟ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنے پیسے بھی لگیں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ موہت عجلت میں اٹھا۔ لڑکے کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ مہتاب جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو قدم تھم گئے۔ سامنے صوفے پر ثانیہ بے خبر سو رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کا انتظار کرتے ہوئے سوئی ہو۔ کوٹ کو ایک بازو سے دوسرے بازو پر منتقل کرتا وہ آگے بڑھا اور پھر اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کو دیکھتا رہا، پھر لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ بہت تنگ کر رہا ہوں نا، پر یہ بہت ضروری ہے تمہیں مجھ پر یقین دلانے کے لیے۔ مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر اس پر جھک گیا۔ دل بار بار نرمی سے اس کے چہرے پر بالوں کو لٹ کو ہٹانے کے لیے اچکنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر انگلی کی بورڈ سے اس کی لٹ کو چھوا۔ مہتاب کا اس کی لٹ کو چھونا تھا کہ وہ کسمسائی اور کسمندی سے بھاری پلکوں کی جھالر کو اٹھایا۔ مہتاب کا خود پر جھکا وجود اور چہرہ، اس میں سے اٹھتی دل فریب مہک، وہ حیرت سے منجمد ہوئی۔ آنکھیں خوشگوار سے احساس سے چمک اٹھی۔ مہتاب فوراً چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا سیدھا ہوا۔ اس کو ابھی اپنی پوشیدہ بےتابی سے آگاہ نہیں کرنا تھا۔ کب آئے؟ نیند کی خماری میں ڈوبے حیرانگی کے لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ صوفے پر سے اٹھ کر مقابل کھڑی ہوئی۔ مہتاب کا نگاہیں چرانا اور کچھ دیر پہلے غربت کا وہ دلکش منظر، سب اتنے دنوں کے ذہنی کشمکش کو آسودگی بخش رہا تھا۔ ابھی؟ مہتاب نے مختصر جواب دیا اور پھر جلدی سے صوفے پر پڑے بیگ اور کوٹ کو اٹھایا، ایسے جیسے کسی چور کی چوری پکڑی جائے۔ وہ نگاہیں نہیں ملاتا۔ اپنی خفت کا بھرم قائم رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس جان سے پیاری کی محبت پر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، لیکن محبت کے سنگ یقین کا سفر ابھی اس کو مکمل کرنا تھا۔ کھانا لگاؤں؟ ثانیہ نے دھیرے سے لہجے میں سوال کیا۔ مہتاب کا یہ پل پل بدلتا روپ دل کو پرسکون کر گیا تھا کہ جناب کی ناراضگی صرف ظاہری ہے،
نہیں، باہر سے کھا کر آیا ہوں، بے رخی سے جواب دیا اور رخ زینے کی طرف موڑ لیے، جبکہ وہ مسکراہٹ دباتی چمکتی آنکھیں لیے شرما گئی تھی۔ کچھ دن پہلے تک جو دل میں ڈر تھا، مہتاب کی آج کی بےتابی نے وہ ڈر ختم کر دیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا اور وہ وہیں کھڑی شرارت سے اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ موہت کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ لاہور شہر کا بہت اچھا اسپتال تھا، جس کے ایک کمرے میں وہ اس وقت پھلوں سے بھرے بیگ کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ سامنے بستر پر ایک ادھیڑ عمر شخص لیٹا تھا اور کچھ دوری پر لگے صوفے پر سفیان نامی وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو اس دن مدد طلب کرنے کے لیے آفس آیا تھا۔ موہت کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر سفیان جلدی سے مودبانہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نذیر نامی یہ ادھیڑ عمر شخص جو بستر پر نیند دراز تھا، سفیان کا باپ اور ردا کا پرانا ڈرائیور تھا۔ بائی پاس کے بعد ہوش آنے پر اسے ICU سے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا اور موہت آج ایک ہفتے بعد پھر سے عیادت کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ موہت نے دستبوسی کے بعد سفیان کی طرف مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہوئے پھلوں کے بیگ کو بڑھایا اور خود نذیر بابا کے بیڈ کے قریب آیا، جو اب آہستہ آہستہ آنکھیں کھول اور بند کر رہے تھے۔ کیسے ہیں اب آپ؟ موہت نے مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں سوال کیا۔ ان سے باقاعدہ گفتگو وہ آج کر رہا تھا، کیونکہ اس دن سے وہ جتنی دفعہ بھی اسپتال آیا تھا، اس کی بات چیت سفیان سے ہی ہو رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، بالکل ٹھیک ہوں، نذیر نے سر کو آہستگی سے ہلاتے ہوئے مشکور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر موہت آہستگی سے سر ہلا کر مسکرا دیا۔ ماشاءاللہ۔ موہت نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر سیدھا ہوتا ہوا سفیان کی طرف مڑا۔ سفیان، ہاں بھائی، سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ موہت نے لب بھینچے محبت سے پوچھا۔ نہیں نہیں سر، سب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، سفیان نے جوش سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ موہت نے سر کو اسبات میں ہلاتے ہوئے جھکایا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو دونوں نے ایک ساتھ نگاہوں کو اس طرف گھمایا۔ دروازہ کھولے سانولا سا چہرے والا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ سفیان اس کو دیکھتے ہی وانچے کھلائے جلدی سے آگے بڑھا اور اسے بغل گیر ہو گیا، جبکہ موہت یوں ہی الجھا سا ذہن پر زور دے رہا تھا، آخر کو اس لڑکے کا چہرہ کہاں دیکھا ہے اس نے۔ اس لڑکے نے موہت پر ایک نظر ڈالی اور پھر سرسری سا سلام کیا۔ موہت کی حیرت سے بے نیازی برتتا نذیر کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے ہیں آپ بابا؟ کل گھر گیا تو پتہ چلا آپ کی صحت کے متعلق۔ فکر نہ کریں، میں نے ردا سے بات کی ہے رات، میں سب سنبھال لوں گا، اب سفیان اکیلا نہیں ہے، عابد نے بڑے ملائم سے لہجے میں نذیر پر جھکتے ہوئے کہا۔ تو ردا کے نام پر موہت چونک گیا۔ مطلب وہ جو کوئی بھی تھا، ردا اس کے ساتھ رابطے میں تھی؟ بہت شکریہ بیٹا، پر اب پیسے تو نہیں چاہیے، موہت صاحب نے سب سنبھال لیا، بس ردا کو کہو مل جائے ایک دفعہ اپنے بابا سے۔ نذیر کی آواز میں لغزش تھی۔ اس بات پر عابد نے ایک چور سی نگاہ موہت پر ڈالی اور پھر نذیر کی طرف متوجہ ہوا۔ جی میں اسے کہوں گا، بہت فکر کر رہی تھی آپ کی، پر ملک سے باہر ہے نا تو آنا بہت مشکل ہے ابھی، عابد نے مسکراتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا، پھر مڑا اور سفیان سے آپریٹ اور دیگر انتظامات کے متعلق بات کرنے لگا۔ موہت اسی طرح الجھا سا کھڑا تھا۔ وہ کون تھا؟ ردا کا کوئی دوست، دولت مند دوست ہوگا، شاید اسی وجہ سے دیکھا ہوا لگتا ہے۔ مطلب ردا اپنے دوستوں سے رابطے میں ہے؟ ذہن نے خود سے سوال کیا۔ 3 ہفتے پر لگا کر گزر گئے تھے۔ ہر گزرتا دن اس پر ردا کی شخصیت کا ایک نیا پرت کھول رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اندر ہی اندر اب اسے نیچے دکھانے پر تلی تھی۔ وہ جو خود کو بہت مہان تصور کرتا تھا اور ردا کو ایک سنگ دل اور مغرور دولت کے نشے میں چور لڑکی سمجھتا تھا، سب قیاس آرائیاں غلط ثابت ہو رہی تھیں۔ اب بس ایک بات دل پر بوجھ بڑھانے لگی تھی کہ اس سب تماشے میں وہ اکیلی قصوروار ہرگز نہیں تھی، جو سب اپنے سر لے کر خاموشی سے چل دی تھی۔ موہت یوں ہی سوچوں میں گھرا کھڑا تھا۔ ہوش تب آیا جب عابد سفیان سے جانے کی اجازت لیتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ موہت بھی جلدی سے اجازت لے کر اس کے پیچھے لپکا۔ باہر نکلا تو وہ راہداری میں چند قدم کے فاصلے پر ہی جا رہا تھا۔ بات سنو، اس کے عقب سے اسے پکارا تو وہ رکا اور مڑا، پر بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی نگاہوں میں بے اعتنائی اور روکھا پن جھلک رہا تھا۔ کیسے جانتے ہو ردا کو؟ ہمیں سکڑ کر سیدھا سوال دے مارا۔ عابد کے لبوں پر پل بھر کو تنزیہ سی مسکان ابھری۔ عابد عمیر، بچپن سے جانتا ہوں، دوست ہوں اس کا، آپ کو یاد نہیں ہوگا
شادی پر شاید ملا تھا آپ کو میں، عابد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کی پیشانی پر پڑی شناسائی کی پہچان کے لیے الجھتی لکیروں کو دیکھ کر اپنی اور اس کی ملاقات کی یاد دلائی۔ موہت کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئے پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ او یس یس، یاد آیا مجھے۔ موہت نے سر ہلایا جس پر عابد بھی پھیکا سا مسکرا دیا، یوں جیسے یاد آنے پر مشکور ہوا ہو۔ اوکے، نائس ٹو میٹ یو سر۔ عابد نے لب بھیجے ہاتھ آگے بڑھایا تو موہت نے بھی دست بوسی کی۔ وہ پلٹا اور چل دیا۔ موہت نے گہری سانس لی اور اس کے پیچھے ہی مریل سے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ دل بار بار چاہ رہا تھا کہ اسے روکے اور ردا کا نمبر اسے لے لے، لیکن جھجک آڑے آ رہی تھی۔ کار کو اسپتال کی پارکنگ سے نکال کر وہ سڑک پر لایا تو سامنے کے منظر کو دیکھ کر گاڑی روک دی۔ عابد سڑک کے کنارے کمر پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا اور رکشہ روک رہا تھا جو رکا نہیں تھا۔ اب وہ ایک اور رکشے کو روکنے کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ موہت کے لیے یہ حیران کن تھا، ردا کا دوست اور یوں رکشہ روک رہا تھا۔ اس کے مطابق تو اس کا ہر دوست اسی طرح دولت مند ہونا چاہیے تھا۔ موہت جلدی سے کار سے باہر نکلا اور قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ سنو عابد، آؤ میں چھوڑ دوں۔ موہت نے اسے پیشکش کی جس پر وہ چونک کر پلٹا۔ نہیں بہت شکریہ، میں چلا جاؤں گا۔ لب نیچے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے کچھ، پلیز تھوڑا سا وقت دے دو۔ موہت نے التجائی لہجے میں درخواست کی، جس پر عابد نے پرسوچ نگاہوں سے اسے گھورا اور پھر ساتھ چل پڑا۔ کار میں موہت کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اسے 5 سے 10 منٹ کا وقت یوں ہی خاموشی میں گزرا تھا جب موہت نے سوال کیا، تم ردا کو کب سے جانتے ہو؟ ہاتھ کار کے اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمائے ہوئے تھوڑا سا عابد کی طرف رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ عابد نے اس کے سوال پر سامنے اسکرین پر جمی نگاہیں ایک پل کے لیے موہت کی طرف گھمائی اور پھر سامنے مرکوز کیے کھوئے سے لہجے میں گویا ہوا، جب میں میٹرک کے بعد جنا کالج کے اسکالرشپ میں نام نہ آنے کی وجہ سے ایک بینچ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ عابد نے پھیکی سی مسکراہٹ سجائے عجیب الجھا ہوا جواب دیا۔ موہت نے ناسمجھی سے پیشانی پر بل ڈالے۔ مطلب سمجھا نہیں میں۔ موہت نے اس کی بات پر سامنے دیکھا، ایک نظر اس پر ڈال کر اس کی بات کی مزید وضاحت طلب کی۔ مجھے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی تھی اور جنا کالج میں ایڈمیشن لینے کا شوق تھا، پر افسوس ہم جیسے غریب اس کی فیس بھرنے کا بھی نہیں سوچ سکتے اور اسکالرشپ میں میرا میرٹ چند نمبروں کی وجہ سے بنتے بنتے رہ گیا۔ عابد نے موہت کی طرف دیکھے بنا سامنے نظریں جمائے گہری سانس لے کر اپنی بات کا جواب دیا۔ موہت اب خاموشی سے صرف اسے سننے پر اکتفا کیے ہوئے تھا۔ اسکالرشپ کے لیے کوشش کی پر ناکام، دل برداشتہ ہوا اور وہیں کالج کے باہر بیٹھ کر رونے لگا۔ عابد نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ایسے جیسے وہ آج پھر سے وہی لمحہ جی رہا ہو۔ ردا بھی ایڈمیشن کروا کر باہر آ رہی تھی، مجھے دیکھا، گاڑی رکوائی اور پاس آ گئی، رونے کی وجہ پوچھی، بہت اصرار پر میں اسے سب بتاتا چلا گیا، اپنے گھر کے حالات، اپنے یتیم ہونا، سب کچھ۔ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اجنبی ہے، اور پھر وہ اجنبی لڑکی مجھ پر ایسی مہربان ہوئی کہ میری پڑھائی اور ہر خرچہ یوں اپنے ذمے لیا جیسے میری دوست نہیں میری اماں ہو۔ عابد مسکرا دیا اور وہ اس بات سے بالکل انجان اپنی بات کہے چلا جا رہا تھا کہ پاس بیٹھا شخص منو مٹی کے ڈھیر تلے دبتا جا رہا تھا اور اب سانس میں دشواری کے سبب اپنی ٹائی کی نوٹ کو دائیں بائیں ایسے گھما رہا تھا جیسے ایسا کرنے سے سانس آنے لگے گا۔ اس نے کالج میں میرا ایڈمیشن کروایا، میری فیس بھری، میری کتابیں، بیگ، یونیفارم سب لے کر دیا۔ میرے حیران ہونے پر مجھے کہتی تھی، تم چھوٹے بھائی ہو میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے۔ کار میں بٹھا کر گھر تک چھوڑ دیتی تھی۔ تب سے نذیر بابا کو میں جانتا ہوں۔ اب بھی کل ملنے کی غرض سے ان کے گھر گیا، جو کہ اکثر میں جاتا رہتا ہوں، تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ عابد نے اپنی بات مکمل کی اور پھر سانس کو کچھ یوں اندر انڈیلا جیسے یہ سب اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، پر بتا گیا۔ موہت بالکل خاموش تھا اور عابد کو اس خاموشی کو توڑنے میں قطع کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چلیں مجھے یہاں اتار دیں، یہاں سے میرا گھر قریب ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عابد کی آواز پر موہت ایک دم سے ہوش میں آیا اور سر کو اس بات میں جنبش دی۔ گاڑی سڑک کے ایک طرف روکی، چہرہ ندامت سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ تمہارا فون نمبر مل سکتا ہے؟ عابد نے جانے کی غرض سے دروازہ کھولا ہی تھا کہ موہت کی آواز پر ہاتھ رک گئے، گھٹی سی آواز تھی، جی مل سکتا ہے۔
عابد نے آہستگی سے جواب دیا، جس پر موہد اب اپنا موبائل نکالے اس کی طرف سیدھا ہوا۔ وہ نہیں میرا، مگر اس سے محبت تو ہے۔ یہ اگر رسم و رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے۔ سچ کو میں نے سچ کہا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب زمانے کی نظر میں یہ حماقت ہے تو ہے۔ کب کہا میں نے کہ وہ مل جائے مجھ کو یا میں اسے؟ غیر نہ ہو جائے وہ، بس اتنی سی حسرت ہے تو ہے۔ جل گیا پروانہ گر تو کیا خطا ہے شمع کی، رات بھر جلنا جلانا اس کی قسمت ہے تو ہے۔ پیار بن کر دشمنوں سا وہ ستاتا ہے مجھے، پھر بھی اس ظالم پر مرنا اپنی فطرت ہے تو ہے۔ دور تھے اور دور ہیں ہر دم زمین و آسماں، دور یوں کے بعد بھی دونوں میں قربت ہے تو ہے۔ سرمئی سی روشنی اور ڈوبتا سورج کتنا اداس تھا، سب اس کے اندر پھیلی گہری اداسی کی طرح۔ لگژری فلیٹوں پر مشتمل یہ جرمنی کے ایک پرآسائش علاقے کی بلند و بانگ عمارت تھی، جس کی چھٹی منزل پر موجود فلیٹ کے خوبصورت ٹیرس پر وہ ریلنگ پر بازو جمائے سامنے ڈوبتے سورج پر نگاہیں مسکور کیے خاموش کھڑی تھی۔ ہوا کے جھونکے کھلے بالوں اور گلے میں ڈالے اسکارف کو اڑا رہے تھے۔ ڈھیلی سی سیاہ شرٹ میں اس کا چہرہ زردی مائل لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے بہت گہرے تھے جن کی سوزش 3 ہفتوں کی رجگوں کی چغلی کھا رہی تھی۔ اسے آج خود سے لڑتے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ آج بھی یہ شام اپنے ساتھ بہت اداسی لیے ہوئے تھی، جو اسے بار بار گزشتہ لمحوں میں گھسیٹ کر اس کی غلطیوں کی کھوج میں پاگل کیے ہوئے تھی۔ وہ کہاں غلط تھی کہاں نہیں، یہ جاننا اور خود کو باور کروانا بہت ضروری تھا۔ اپنی ندامت کو کم کرنا بہت ضروری تھا۔ وہ ردا ملک تھی، جس کی آنکھ کھلی تو ہر طرح کی آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ منہ سے نکلنے سے پہلے ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ ماں باپ کے دل کی دھڑکن ہر دم کھلکھلاتی چہکتی ردا ملک، ایک خوددار باپ کی خوددار بیٹی، جس کی ظاہری قد و قامت نے اسے خود کو دوسروں سے کم تر ہونے کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے بڑی ہونے لگی، لوگوں کی باتیں، ان کے مذاق اور ہتک آمیز جملوں کی سمجھ آنے لگی، اور پھر وہ سوچنے لگی، کڑنے لگی، احساس کمتری محسوس کرنے لگی۔ لیکن ملک جہاں زیب نے اسے اس بھنور سے نکال دیا۔ پھر یہ سب احساسات ختم ہونے کے بجائے ایک عجیب ہی روپ دھارنے لگے۔ اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت سمجھنا شروع کر دیا۔ جب وہ لوگوں کو ان کی ظاہری وضاحت سے نہیں جانچتی تھی تو لوگ ایسا کیوں کرتے تھے؟ بس انہی حالات میں وہ ٹکرایا جس نے سب بدل کر رکھ دیا۔ جب وہ پاکستان لوٹی تھی اور یہاں آ کر پھر وہی سب کا سامنا کرتے کرتے وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر ادھر آئی تھی، تب وہ آیا تھا اچانک۔ اس دن بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ اس کی کار بھی ردا کے گیٹ کے پاس ہی پہنچی تھی جب ایک لوفر لڑکے نے ایک خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی، جو ردا کی نظروں میں آ گیا۔ خاتون کی بیچارگی اور بے بسی دیکھ کر وہ باہر نکلی اور اس لڑکے پر برس پڑی۔ اسی دوران اس لڑکے نے اسے موٹا کہا تو اس کا دماغ گھوم گیا اور وہ اس کو پے در پے گھوسے اور ٹانگیں جڑ رہی تھی جب موہت نے آ کر پکارا، ایکسکیوز می، بس کریں، کیوں مار رہی ہیں اسے؟ بس وہ لمحہ تھا جب اسے اپنے سامنے کھڑا یہ شخص حد درجہ برا لگا۔ اس بات سے بالکل انجان کچھ مہینے بعد یہی پوری دنیا میں اس کے دل کو تسخیر کرنے والا ہوگا، اور پھر اس کی بحث اور پھر سارے واقعے نے موہت کے چہرے پر ایک اکڑ پتہ نہیں کیوں اسے خود کے لیے ایک نفرت جیسا احساس دلاتی تھی۔ وہ اگر ردا کو بددماغ، مغرور، خود سر سمجھتا تھا تو وہ خود بھی تو ردا کے لیے وہی سب کچھ تھا۔ اگر ردا اسے ستاتی تھی تو وہ بھی تو کوئی لمحہ بھی اس کا دل جلانے کا نہیں جانے دیتا تھا۔ اور اس دن پارٹی میں وہ سب بھول کر مسکراتی ہوئی اس کی آواز پر اسے داد دینے ہی آ رہی تھی، سب بھول کر اس کا شکریہ ادا کرنے ہی تو آ رہی تھی۔ اسے کہنا چاہتی تھی وہ بالکل غلط تھی جو یہ سوچتی تھی کہ صرف زرداد ہارون ہی ان کی تقریب کو 4 چاند لگا سکتا تھا۔ اس نے اپنی آواز کا جادو جگا کر اس تقریب میں جان بھر دی تھی۔ پر ہوا کیا؟ موہت اس کے بارے میں ایسے جملے بول رہا تھا جو اس کے 20 سال پہلے والی ذہنی پسماندگی کو جھنجھوڑ گئے تھے۔ وہ کب احساس کمتری کا شکار تھی؟ وہ کب اپنی ظاہری جسامت کو اپنی کمزوری سمجھتی تھی؟ وہ تو ایسی لڑکی تھی جو اس طرح کے احساس رکھنے والوں کا سہارا بن جاتی تھی، ان سب کو اسے باہر نکال کر مضبوط ہونے کا حوصلہ دیتی تھی۔ اور پھر موہت کے وہ الفاظ جس نے اسے اندر تک گاڑ دیا کہ کوئی اسے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے تو آج سے پہلے اپنی شادی کے متعلق یوں سوچا تک نہیں تھا۔
اور پھر چل نکلا تھا یہ ضد کا دور جس میں وہ بھول گئی تھی سب، اور آج اتنی جنگ کے بعد وہ سب ہارے کھڑی تھی۔ دل، انا، غرور، ضد، سب ہار گئی تھی۔ سب کچھ بچا تھا تو کیا؟ صرف موہت کی محبت، وہ محبت جو اسے کمزور بنا رہی تھی۔ ردا کو کمزور نہیں ہونا تھا، اس محبت کو دفن کرنا تھا اپنے اندر ہی کہیں، اور پھر ایک نئی زندگی جینی تھی۔ ردا نے گہری سانس خارج کی، ایسے جیسے خود کو تیار کرتا ہے کوئی خود سے ہی جنگ لڑنے کے لیے، اور اسے جیتنا تھا اس جنگ میں۔ ثانیہ نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مناہل سو چکی تھی اور بیڈ پر نیند دراز تھی۔ مہتاب آج بھی رات 11 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا، اور ثانیہ بھی کل کے واقعے کے بعد ہمت جمع کرتی پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہتاب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد واش روم سے باہر نکلا تو اس کو یوں کمرے میں دیکھ کر پہلے ٹھٹکا، پھر بے اعتنائی برتتا ہوا بیڈ پر آ کر تکیہ درست کرنے لگا۔ اس کو کیا ہوا آج یہاں آ گئی؟ کنکیوں سے ثانیہ کی طرف دیکھا جو پیچھے کمر پر ہاتھ باندھے معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اوپری لب کا ایک کونا منہ میں دبائے کسی سوچ میں ڈوبی۔ بے اختیار اس کی اس ادا پر پیار امڑنے لگا تھا۔ دل کی اس بے کلی پر لگاتار چھاپڑ رسید کیے اور خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیا کرنے آئی ہو؟ کچھ چاہیے کیا؟ ماتھے پر بر ڈالے غصے سے پوچھا۔ ثانیہ نے آہستگی سے سر نفی میں ہلایا، پاؤں کو فرش پر دھیرے سے گھماتی سر چکائے کھڑی وہ اس کی ساری سختی کو پاش پاش کر رہی تھی۔ تو پھر یوں سر پر کیوں کھڑی ہو؟ جا کر سو جاؤ اپنے کمرے میں، نظر چرا کر کہا، اور بے اعتنائی برتا بیڈ پر مناہل کے ساتھ لیٹ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کیا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، پر ثانیہ اب بھی وہیں خاموش کھڑی تھی۔ تم جا کیوں نہیں رہی ثانیہ؟ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ مہتاب جھٹکے سے اٹھا اور لائٹ پھر سے جلا دی۔ جیسے ہی کمرہ روشن ہوا نگاہیں اس پر اٹھیں اور پھر دل مچل گیا۔ کیا ہے؟ کیوں برداشت آزما رہی ہے؟ مہتاب اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ، رات بہت ہو گئی ہے، جاؤ کمرے میں۔ قریب جا کر اپنی طرف سے سختی برتی، پر وہ تو جیسے اس کے پاس آنے کے انتظار میں ہی تھی۔ آگے ہو کر جھٹ بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتی سینے سے جا لگی۔ مہتاب، معاف کر دیں، اب مانا بہت بڑی غلطی کی ہے۔ محبت سے سینے میں منہ چھپاتے گزارش کی۔ وہ جو پہلے ہی دوری سے تنگ آ گیا تھا اس کی قربت پر دم سادے کھڑا تھا۔ میں نے معاف کیا ہے تو تم رہ ہی رہی ہو نا یہاں؟ مہتاب نے اسے بازو سے تھام کر خود سے الگ کیا جو اب نادم سا چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ پر ثانیہ، بات معافی تلافی کی تو نہیں، یقین کی ہے جو تمہیں مجھ پر ہونا چاہیے۔ بہت ہی نرم سا لہجہ تھا۔ اتنے دن کی سختی کے بعد یہ لہجہ ٹھنڈی فوار جیسا لگا ثانیہ کو۔ بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مہتاب، مجھے یقین تھا پر آپ کے غصے سے ڈرتی تھی، یاد نہیں ایک دن مناہل کا میک اپ کرنے پر آپ نے مجھے کیسے جھاڑ دیا اور پھر کہا تھا مجھے ایسے ہی غصہ آتا ہے کبھی کبھی۔ میں ڈر گئی تھی اس غصے سے۔ رضا نے بھی تو غصے میں آ کر پل بھر میں مجھے چھوڑ دیا تھا جو جینے مرنے کے وعدے کر چکا تھا بچپن سے، پر آپ نے تو ایسے کوئی وعدے بھی نہیں کیے تھے۔ میں ڈر گئی تھی کہ اس بات کو آپ کیسے لیں گے۔ ثانیہ بچوں کی طرح متواتر رونے جیسی آواز میں بولنے جا رہی تھی اور وہ اسے آج بولنے دینا چاہتا تھا، سب غبار نکال لینے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی غلطی ہوئی مجھ سے، سوچا سب خود ہی سنبھال لوں گی، آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ ثانیہ کے گالوں پر آنسو لڑک گئے اور پھر اس سے کچھ بھی بولنا مشکل ہو گیا۔ اچھا تو اب میں بتاؤں کہ اگر تم مجھے بتاتی تو کیا ہوتا؟ مہتاب نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ آنسوؤں میں تر آنکھیں اور بھیگی پلکیں اٹھائے وہ اب مہتاب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے بتاتی تو میں فوراً اس کے خلاف ریئیکشن لیتا، تمہیں اپنے اندر سمیٹ کر یہ احساس دلاتا کہ تمہیں اس سے ڈرنے کی قطع کوئی ضرورت نہیں۔ یہ گھٹیا مردوں کے طریقے ہیں جس سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ ہر کمزور محبوب اور عاشق لڑکی کو ہراساں کرنے کے لیے یہ گھٹیا طریقہ اپناتا ہے، اور وہ تو پھر بھی شوہر رہا تھا تمہارا۔ ثانیہ اب نم آنکھیں لیے اسے سن رہی تھی۔ مجھے تم وقت پر بتاتی تو میں اس کا منہ توڑ دیتا جو تمہیں حلالہ کرنے کے لیے فورس کرتا تھا۔ اس جاہل کو تو یہ تک نہیں پتا کہ
کہ حلالہ جان بوجھ کر کرنا جائز نہیں ہے. اسلام نے شادی کو مذاق نہیں بنایا ہے. مہتاب کے ماتھے پر رضا کے ذکر سے ناگواری کے بل پڑے تھے. خیر اب بھی اسے بخشا تو نہیں ہے. میں نے اچھا مزہ دکھایا ہے. ابھی بھی جیل میں ہے. مہتاب نے فوراً سانس اندر انڈیر کر اپنے غصے پر قابو پایا اور پھر نرمی سے اس کی طرف دیکھا. مہتاب اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے محبت سے بڑھ کر آپ پر یقین ہے. ثانیہ نے معصومیت سے نم آنکھوں سے سوال کیا، جس پر وہ مزید اس کے امتحان کا ارادہ ترک کرتا ہوا اس کے قریب ہوا. ہاں یہ تو کرنا بنتا ہے تمہارا، پر جواب میں یہاں نہیں اپنے کمرے میں جا کر دیتا ہوں. اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بھی کسی شریر لہجے میں جواب دیا. وہ جو پسر مرد سی کھڑی تھی جھینپ گئی، زور سے آنکھیں بند کی مسکرا دی اور اس کے یوں آنکھیں میچ لینے پر مہتاب کا بے ساختہ کہہ کر گونجا تھا. موہت کار سے اترا، نگاہیں اٹھائے سامنے دیکھا اور سرخ اینٹوں کی بنی خوبصورت روش پر قدم بڑھا دیے. یہ ایک چھوٹے سے کیفے کے سامنے بنی راہداری تھی جس کے ارد گرد مختلف پودوں کے گملے راہداری کے دونوں اطراف میں قطار در قطار میں کیفے کے دروازے تک لگے ہوئے تھے. کیفے کے شیشے سے بنے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوا. ہلکی سی موسیقی اور خنکی نے اس کا استقبال کیا. وہ اب لبوں کو ملائے متلاشی نگاہیں ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف دوڑا رہا تھا اور پھر بائیں طرف لگے کرسی میز پر بیٹھے عابد پر نظر پڑتے ہی نگاہ تھم گئی. مصرف سا اس کی طرف بڑھا. عابد اس کی آمد سے بے خبر اپنے موبائل کو تھامے اس پر گردن جھکائے ہوا تھا، اور وہ جو پچھلے 3 دن سے ایک اضطرابی کیفیت میں دوچار تھا اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا. عجیب بے چینی تھی، ایک ذہنی دباؤ. آفس کے بعد گھر جا کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا تو سامنے لگی ردا کی تصویر کو دیکھ کر خود سے نظریں چرانے لگتا. اس رات چھت پر اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ تخیل میں آ کر چوکے لگانے لگتا. اپنے الفاظ یاد آنے لگتے جو وہ اس رات اس کے لیے بول گیا تھا. حقیقتاً وہ ویسی بالکل نہیں تھی. دراصل اس نے آج تک ردا کو اپنے علاوہ کسی سے بھی بات کرتے یا پھر کسی بھی قسم کا تعلق روا رکھتے نہیں دیکھا تھا، اور اب 3 راتوں سے وہ ذہن پر زور دے رہا تھا تو اسے کوئی بھی ایسا لمحہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور یوں ردا کے عتاب کا شکار رہا ہو. اگر وہ اس پر یوں اپنی طاقت اور اکڑ کا روب جماتی رہی تھی تو اس نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. پہلی ملاقات سے لے کر آخری لمحے تک اس کی دکھتی رگ پر ہی وار کرتا رہا تھا. اور رہی عرفہ احمد کے ساتھ سلوک کی بات تو اس کے پیچھے شاید اس کا حسد پوشیدہ تھا جو موہت کو چاہنے کی وجہ سے تھا. یہی وہ ساری باتیں تھیں جن کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے آج عابد کو یہاں بلوایا تھا. السلام علیکم. عابد کے قریب آ کر شائستگی سے سلام کیا جو اس کے قریب آنے تک اس کو دیکھ کر پہلے ہی کھڑا ہو چکا تھا. وعلیکم السلام. عابد نے سنجیدگی سے ہاتھ بڑھا کر مسافہ کیا اور پھر موہت کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی سامنے لگی کرسی پر بیٹھ گیا. شکریہ وقت نکال کر آنے کا، موہت نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ ذہن لفظوں کو ترتیب دے رہے تھے. کوئی بات نہیں، آپ تھوڑے پریشان لگ رہے تھے. رات خیریت ہے؟ عابد نے بھویں سے کر تشویش ظاہر کی جس پر موہت جذبس ہوا. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عابد سب کچھ جانتا ہو. ہاں خیریت ہے، موہت نے گولائے سے انداز میں جواب دیا اور پھر دائیں ہاتھ کو پیشانی پر رکھتے ہوئے دھیرے سے مسئلہ. عابد بغور اس کی حرکات و سکنات نوٹ کر رہا تھا. دراصل مجھے تم سے ردا کا نمبر چاہیے تھا، جرمنی والا. موہت نے خفت پر قابو پاتے ہوئے اپنی بات کہی. عجیب لگ رہا تھا. اگر تو وہ اس سب باتوں سے انجان تھا جس کی وجہ ردا گھر چھوڑ کر جرمنی گئی تھی تو وہ کیا سوچے گا کہ شوہر ہو کر نمبر اس کے دوست سے مانگ رہا ہے. یہی بات موہت کو نظریں نہیں ملانے دے رہی تھی. دوسری طرف تو جیسے خاموشی طاری ہو گئی. جواب نہ ملنے پر موہت نے نظر اٹھا کر عابد کی طرف دیکھا جو پریشان سا خاموش بیٹھا تھا. پھر موہت کے یوں دیکھنے پر سیدھا ہو کر ہاتھ میز پر دھرتا آگے ہوا. وہ موہت بھائی ریئلی سوری، پر بات یہ ہے کہ اس نے سختی سے منع کیا ہے نمبر دینے سے. ایکچولی نمبر صرف میرے اور سعدیہ کے پاس ہے اس وقت. عابد نے معذرت طلب لہجے میں کہتے ہوئے انکار کیا. موہت اس کے انداز سے بھانپ گیا کہ اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. ظاہر سی بات تھی
وہ ردا کے بہت قریب تھا. ردا کے یوں جانے کے سبب سے وہ اچھی طرح واقف تھا. جانتا ہوں پر مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے اسے. موہت نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے مدد طلب نظروں سے دیکھا جس پر عابد مضطرب سا پہلو بدل گیا. موہت بھائی آپ جانتے ہیں اس کو وہ بہت خفا ہوگی مجھ پر، پلیز آپ فورس مت کریں. عابد نے التجائیہ لہجہ اپنایا اور اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا وہ ہرگز موہت کو ردا کا نمبر نہیں دینا چاہتا تھا. جانتا ہی تو نہیں ہوں اس کو میں. موہت نے آہستہ آواز میں خود کلامی کی پر عابد کو بآسانی سنائی دے گئی. وہ ایسی ہی ہے، ابھی تو آپ کچھ بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں. عابد نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی خود کلامی کا جواب دیا تو موہت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. مطلب؟ سوالیہ نظروں سے عابد کی طرف دیکھا جو اب طنزیہ مگر دکھی سی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا. جاننا چاہتے ہیں آپ اس کو؟ شاید اس سے آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو. عابد نے آئیبرو چڑھائے معنی خیز جملہ ادا کیا. موہت اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا. مطلب وہ سب جانتا تھا؟ ہاں میں جانتا ہوں اسے. کوئی سے لہجے میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھری. عابد نے حیرت سے کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد سانس خارج کی. کار میں ڈرائیو کروں گا، چابی دیں. عابد فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہتھیلی موہت کے آگے پھیلا کر کہا. اب وہ مسکرا رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے والی طنزیہ مسکراہٹ کی جگہ اب دوستانہ مسکراہٹ نے لے لی تھی. مطلب؟ موہت نے ناسمجھی کی لکیریں نمودار کرتے ہوئے سوال کیا. وہ ردا کے بارے میں بتانے کے بجائے کار کی چابی کیوں مانگ رہا تھا؟ ردا کو جاننا ہے نا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے کیا جان سکیں گے، آئے میرے ساتھ. عابد نے مسکراتے ہوئے کہا. موہت ناسمجھی میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر چابی عابد کی طرف بڑھا دی جو اب بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا جیسے وہ موہت کی ردا کے لیے اس کھوج پر بہت خوش ہو.